अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। मुल्क का मौजूदा टैक्स निज़ाम, इंतहाई बोसीदा गला सड़ा टैक्स निज़ाम, जो इस वक्त हम समझते हैं कि पाकिस्तान की मईशत के ऊपर सबसे बड़ा बोझ है। FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिस तरीके से इस मुल्क में एक जो इक्वेशन है, जो डायरेक्ट टैक्सेशन है विच इज ओनली 35% एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो 65% पाकिस्तान में, और पूरा का पूरा मुल्क एक तमाम जो है हम देख रहे हैं कि विदहोल्डिंग एजेंट बना हुआ है। डायरेक्ट टैक्सेशन का निजाम पाकिस्तान में है नहीं, और जिसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि रिग्रेसिव टैक्सेशन है। 17% का GST खित्ते में क्या दुनिया में कहीं इतना ज्यादा GST नहीं होगा, इतना महंगा जो है वो जनरल सेल्स टैक्स नहीं होगा जितना पाकिस्तानियों से वसूल किया जाता है। आपका टैक्स टू GDP हार्डली डबल डिजिट के अंदर है। 70-75 साल के अंदर हमने अपना अभी तक किबला ही दुरुस्त नहीं किया। और बात करते हैं हम ऑटोमेशन की, बात करते हैं हम जदीद टेक्नोलॉजी की। ये बहुत बड़ा फेलियर है, बहुत बड़ा डिजास्टर है, क्योंकि इस मुल्क में इतने टैक्स पेयर नहीं है जितने हम देखते हैं कि टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, जितने टैक्स माहिरीन हैं, टैक्स मुशीर हैं इस मुल्क में। हर किसी ने अपनी एक दुकान सजाई हुई है, लेकिन जो निजाम इंतहाई सादा होना चाहिए, जिसके ऊपर आप बात करते हैं कि आपके यहाँ एग्रीकल्चर इनकम जो है वो टैक्सेबल नहीं है, आपके यहाँ होलसेलर रिटेलर जो है वो इतना बड़ा सेगमेंट जो है वो डायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर नहीं है, और नतीजतन पूरे पाकिस्तान की एक अदम मसावात है, एक इक्वेशन जो है वो इम्बैलेंस है। क्या ऐसा नहीं मुमकिन कि एक सादा और इंतहाई आसान सा टैक्स गोशवारों का सिस्टम हो, कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हों, कुछ जदीद एप्स हों जिनकी मदद से हर शख्स टैक्स देने की कोशिश करे, क्योंकि लोग इस निजाम की पेचीदगियों से डरते हैं। लोग जो है डरते हैं इस निजाम के अंदर आने से। आज इसी सिलसिले में हमने जहमत दी है, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब AR नासिर कुरैशी साहब। आप CEO हैं। आप अपना टैक्स एक मोबाइल ऐप है जो कि अब तक हमें जो फीडबैक मिला है लोगों से और हमने इसके बारे में जाना है कि बहुत ही इंतहाई आसान और सादा फहम ये ऐप है, और इस ऐप से, इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपना टैक्स जो है वो अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं, अपना टैक्स पे कर सकते हैं और एक कौमी फरीजा जो है वो अंजाम दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया नासिर कुरैशी साहब प्रोग्राम में तशरीफ आवरी का। बुलाया। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि क्यों पाकिस्तान में इतना मुश्किल है हमारा टैक्स कलेक्शन सिस्टम, हमारी टैक्स अथॉरिटीज, ये इतना मैंने पाकिस्तान में अगर किसी से बदला लेना हो ना, उसको टैक्सों के निजाम में डाल दें, उसके ऊपर 2-4 केसेस डाल दें, जिंदगी भर नहीं निकल सकता हूं। मुश्किल क्यों है वो तो बहरहाल कानून बनाने वाले बता सकते हैं, लेकिन दुनिया में कॉम्प्लेक्स होते हैं टैक्स के निजाम, और जरूरत होती है कि लोगों को आसानी उनके लिए पैदा की जाए, और इसीलिए हमने फिर ये ऑनलाइन एप्लीकेशन बनाई है ताकि लोगों को जो परेशानियां हैं उसमें उनके लिए आसानी हो सके टैक्स रिटर्न जमा कराने। एक लेमैन से शुरू करें, ठीक है? टैक्स देना सबका कौमी फर्ज है टैक्सेबल इनकम के अंदर, जो आपकी टैक्सेबल इनकम है उसके अंदर। तो किस तरीके से आपकी एप्लीकेशन जो है, अगर आप इस वक्त आवाम से मुखातिब हैं, तो किस तरीके से आप इसको प्रमोट करेंगे? क्या है इसमें, नई क्या चीज है? वैसे भी और भी बेशुमार ऐप्स हैं ऐसी। देखिए, हमने ये मुशाहिदा किया कि टैक्स का जो अच्छा मशवरा है या अच्छी मालूमात है वो लोगों को मैसर नहीं है पाकिस्तान में। जो लोग तो ज्यादा पैसे दे सकते हैं महंगी कंपनियों को, वो टैक्स कंसल्टेंट हायर कर लेते हैं, लेकिन आम आवाम जो है उसके लिए अच्छी मालूमात अवेलेबल नहीं होती। तो उसके लिए फिर हमने ये एक ऑनलाइन एप्लीकेशन बनाई है जो कंप्यूटर पे या मोबाइल पे आप अपना .tax पे जाके अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जो लोग रिटायर्ड हैं या जो सिर्फ इसके सैलरी लेते हैं, कोई मराहत नहीं मिलती, कोई गाड़ी या कोई प्रॉपर्टी ओन नहीं करते, हम उनको सर्विस फ्री ऑफर करते हैं बगैर किसी चार्जेस के। लेकिन जैसे जैसे किसी की फाइनेंशियल जो माली सूरत हाल है वो मुश्किल होती जाती है या बेहतर होती जाती है, तो फिर हमारे और 3 पैकेजेस हैं जो हम उनसे चार्ज करते हैं। जो एप्लीकेशन है वो ऐसी है कि एक तसलसल है सवालात का। सबसे पहले आपसे जाती मालूमात के बाद वो पूछता है कि आपके आमदनी के क्या जराए हैं, इनकम कितनी है, वो आप बता दें तो उसके मामले में आपसे सवाल पूछ के मालूमात ले ली जाती है। फिर आपके जो खर्चे हैं वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। फिर अगर कोई टैक्स क्रेडिट अवेलेबल हैं तो वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। और सबसे आखिर में अगर वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करना लाजिम है जिन लोगों के ऊपर, तो उनसे वेल्थ स्टेटमेंट के बारे में, उनके बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, प्रॉपर्टी, गाड़ी वगैरह के मालूमात ले ली जाती है एक सवालों के तसलसल में।
اور ٹیکس ریٹرن تیار ہو جاتا ہے, کیلکولیشن کوئی نہیں یہ تو آپ کرنی بڑی پڑتی. سادی سی چیز بتا رہے ہیں کہ آپ سوال پوچھتے ہیں اور وہ جواب دے دیتے ہیں. پاکستان کی معیشت کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ہرڈل سب سے پہلے میرے خیال سے سب سے بڑا ہرڈل آپ لوگوں کے بھی سامنے آتا ہوگا. آج آپ 5,000 روپے یا 10,000 روپے لے کے نکلے اور اس کے بعد واپس آ کے دیکھیں تو آپ چیک کریں کہ کتنی رسیدیں آپ کو ملی. ہارڈلی آپ کو 2-4 رسیدیں ملتی, ادروائز نہیں ملتی. تو یہ کتنا بڑا پرابلم ہے, سب سے بڑا ہرڈل کہ آپ کو اپنی بکس کو مینٹین کرنا ہے, یا انڈاکیومنٹڈ اکانومی جو ہے یہ کتنی بڑی پرابلم ہے. اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کو اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کرنا چاہیے تاکہ گورنمنٹ کے پاس وہ اعداد و شمار اکٹھے ہوں جن سے وہ بہتر فیصلہ کر سکیں اور ہم انڈاکیومنٹڈ اکانومی کی جو پریشانی ہے اس سے باہر نکل سکیں. تو ٹیکس ریٹرن فائل کرنا بھی ڈاکیومنٹڈ اکانومی کی طرف ایک قدم ہے, اور ہر شخص جو کہ کسی بھی قسم کی کمائی کر رہا ہے, چاہے تنخواہ سے کر رہا ہو, چاہے کاروبار سے کر رہا ہو, چاہے سیونگ سرٹیفکیٹ سے کر رہا ہو, اس کو اپنا ٹیکس ریٹرن اگر اس پہ قانون کے تحت لاگو ہے تو اس کو فائل کرنا چاہیے. اکثر لوگ جو کہ فائل تو ویسے بھی کرنا چاہیے, ریٹرن تو آپ فائل کریں. اب ظاہر ہے کہ آپ اس میں آپ ایگزمپشن آپ کو ملے گا, دیٹس دی ادر پارٹ آف دا اسٹوری. ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے 2 فوائد ہیں. پہلا تو فائدہ یہ ہے کہ جو اضافی ٹیکس جمع ہوا ہوتا ہے ود ہولڈنگ کے تحت وہ آپ کو واپس مل سکتا ہے یا ایڈجسٹ ہو سکتا ہے. اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ملک کے لیے, گورنمنٹ کے لیے اعداد و شمار اکٹھے ہوتے ہیں جو ڈاکیومنٹ اکانومی کی آپ نے بات کی. تو ایک فائدہ انفرادی شخص کو ہے جس نے ٹیکس فائل کرنا ہے, اور دوسرا فائدہ گورنمنٹ کے لیے ہے تاکہ ریٹرن فائل ہوتا ہے تو ان کے پاس بہتر اعداد و شمار اکٹھے ہوتے ہیں. پاکستان میں اس وقت جو آخری اعداد و شمار تھے تقریباً 30 لاکھ ریٹرن لوگوں نے فائل کیے, جو کہ آبادی جو ہے وہ ہماری 22 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے, جو کہ ایک بہت ہی چھوٹا نمبر بنتا ہے, اور اس کے اندر آسانی پیدا کرنا ضروری ہے. یعنی ہارڈلی ہم ڈبل ڈیجٹ کے اندر ہیں, اپنے ٹیکس 1.5% شاید میں بھی بنتے ہیں لوگ. تو اسی لیے ریٹرن فائل کرنا ضروری ہے, اور ہم نے یہ اپلیکیشن اسی لیے بنائی ہے تاکہ لوگوں کو جو گھبراہٹ ہوتی ہے یا اچھا مشورہ اور اچھی معلومات میسر نہیں آتی تو وہ اس ایپلیکیشن کے ذریعے اپنا ریٹرن فائل کر سکتے ہیں. ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ٹیکس پیئر کے درمیان اور ٹیکس پے کے درمیان, جو ٹیکسیشن اتھارٹی ہے اس کے درمیان. بات سمپل سی یہ ہے کہ آپ کے یہاں جو اس وقت صورتحال ہے, ایک چیز ہوتی ہے ٹیکس اوائڈنس اور ایک ہوتی ہے ٹیکس ایویژن, ٹھیک. اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اچھا کنسلٹنٹ جو ہے وہ ٹیکس جمع کرانا سکھائے, بلکہ وہ ٹیکس سے نکلنے کے راستے اور عام میں جسے آپ ٹیکس اوائڈنس کہتے ہیں وہ چیز سکھاتے ہیں. یہ کتنی بڑی پاکستان میں جو پروفیشنلز ہیں, ٹیکس پروفیشنلز ہیں, ان کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ہے, اور یہ پورا میس کرنے میں کتنا بڑا وہ ہے. دیکھیں ذمہ داری تو بہرحال ہے, لیکن میں ایک چھوٹی سی آپ کی تصحیح کر دوں کہ جو ٹیکس اوائڈنس ہے وہ قانون کے اندر, قانون میں خود گنجائش موجود ہوتی ہے, بالکل کریں. اور جو اچھے کنسلٹنٹ ہیں وہ وہی راستہ دکھاتے ہیں جو قانون کے اندر موجود ہوتا ہے, اسی کے ذریعے ٹیکس بچانے کا طریقہ وہ سکھاتے ہیں. چوری تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اچھا کنسلٹنٹ سکھاتا ہوگا, لیکن یہ کہ کالی بھیڑیں بھی ہوتی ہیں اور ہر معاشرے میں اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس ملک کا نظام جو ہے وہ بہت عرصے پہلے سے ہی ہو چکا ہوتا. اگر کالی بھیڑیں نہیں ہوتی تو اس ملک کا نظام ایسا نہیں ہوتا جو انفارچونیٹلی اس وقت جو ہم بھگت رہے ہیں. بہرحال سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اچھے برے لوگ ہر ملک میں ہوتے ہیں, ہر معاشرے میں ہوتے ہیں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے اچھا کام کریں اور پھر اللہ سے امید رکھیں کہ باقی کام بھی اچھا ہو جائے گا, بجائے اس کے کہ ہم پہلے اس بات کا فیصلہ کریں کہ ہم نہیں اچھا کام کرنا. نہیں بالکل کرنا ہے. میں تو دیکھیں ہم ہمیشہ سے بزنس ریکارڈر کے اندر اس کے اوپر ایڈیٹوریلز لکھے جا چکے ہیں, اور ہم پروگرام میں بھی آپ ٹیکسیبل انکم کے اوپر آ جائیے, آپ ڈنڈا لے کر آ جائیے, ٹھیک ہے. کبھی آپ پوائنٹ آف سیل کے اوپر آ جاتے ہیں, پھر پولیٹیکلی کمپرومائز ہو جاتا ہے. کبھی آپ اسمبلی کے اندر جتنے بھی ہمارے لینڈ لارڈز بیٹھے ہیں, ایگریکلچرسٹ لابی بیٹھی ہے, یہ اپنے اوپر ٹیکس نہیں لگانے دیتی. تاجر حضرات جو ہے وہ اپنے اوپر ٹیکس لگانے نہیں دیتے. تو بھائی میں نے کیا قصور کیا ہے, میرے لائٹ مین نے, میرے کیمرہ مین نے ہماری ایٹ سورس کیوں ڈیڈکٹ کرا رہے ہیں؟ تو ہمیں بھی نکال دینا پھر آپ اس نظام سے, ہمیں بھی نہیں دینا, پھر ہمیں بھی انجوائے کرنا. صحیح کہہ رہے ہیں, اس میں بہت بہتری کی گنجائش ہے, اور گورنمنٹ کو ایک مستقل پلان کے ساتھ ایف بی آر کو, گورنمنٹ کو چلنا چاہیے. پالیسیز جو ہیں وہ ہر تھوڑے دن بعد جو تبدیل ہوتی ہیں ان سے ملک کو نقصان ہوتا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اور اس میں بہرحال بہت بہتری کی گنجائش ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. جب تک آپ ٹیکس ایویژن کو, ٹیکس چوری کو ایک لعنت نہیں سمجھیں گے اس ملک میں, تب تک صورتحال بہتر نہیں ہوگی انفرادی طور پہ. نا اب ٹیکس دینے کے فوائد, جو سب سے پہلے جو ہم بات کرتے ہیں کہ ایڈوانس کنٹریز میں, مہذب دنیا میں سب سے پہلے تو یہ بھائی کہ ٹیکس کہیں پر بھی فی سبیل اللہ
جو ہے وہ نہیں لوگ دیتے, ٹیکس ڈنڈے کے زور پہ دیا جاتا ہے. ایک مشینری ہوتی ہے جو کہ ٹیکس وصول کرتی ہے. تو دونوں چیزیں ہیں, یا تو آپ کہیں کہ عوام ٹیکس دیں یا پھر آپ وصول کریں. تو ہمارے یہاں لیکن کس چیز میں؟ دونوں طرف سے ہی لیکن ہے. لوگوں کو بھی اس بات کا احساس نہیں ہے کہ جس پریشانی میں ہم ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اتنا ٹیکس نہیں دیتے جتنا ہمیں دینا چاہیے. اور دوسری طرف مشینری جو ہے اس کے اندر بھی بہتری لانے کی ضرورت ہے. جو ٹیکس اکٹھا کرنے کی مشینری ہے اس میں بھی پریشانیاں ہیں. تو دونوں طرف ہی معاملات جو ہیں وہ بہتری کا تقاضا کرتے ہیں. اور بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حالات آگے وقت میں بہتر ہو جائیں. نہیں تو آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس میں تو بس یہ کہ اگر مجھے اچھی لگ رہی ہے اور میں چاہوں, ایک اپنا میرا قومی فریضہ ہے تو میں اس کو اڈاپٹ کر رہا ہوں نا. نتھنگ از مینڈیٹری, کوئی مینڈیٹری نہیں ہے نہ حکومت کی طرف سے نہ کہیں اور سے, کیونکہ یہ جب تک آپ کلچر کو فروغ کیسے دیں گے؟ میرا سوال اگین پھر وہی ہے کہ آپ ٹیکس کلچر کو کیسے فروغ دیں گے؟ ٹیکس کلچر کو فروغ اسی طرح دیا جا سکتا ہے کہ میں اور آپ بیٹھ کے مختلف جگہوں پہ بار بار اس بات کا ذکر کریں کہ ٹیکس دینا ملک کے لیے ضروری ہے. لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ٹیکس دینا ملک کے لیے ضروری ہے, ان کے اپنے لیے ضروری ہے. آج ہمارے صبح ایک ساتھی ہیں, ایک ریڈیو پروگرام میں تھے, انہوں نے بہت اچھی بات کی, میں دوہرا دوں گا. انہوں نے کہا کہ ہمارے حالات کچھ اس طریقے کے ہیں کہ میرا بنگلہ ہے لیکن اس پہ رنگ کرانے کے لیے, اس کی ٹوٹا نلکا ریپیئر کرانے کے لیے میں پڑوسی سے پیسے مانگتا ہوں. بنگلہ میرا ہے, مجھے خود سنبھالنا ہے. تو یہ ملک ہمارا ہے, ہم نے خود سنبھالنا ہے. اس چیز کا بار بار لوگوں کو احساس دلانے کی ضرورت ہے. ہاں, جہاں ان کو پریشانی ہے کہ وہ سمجھ نہیں سکتے کہ قوانین کیا ہیں یا قوانین کی پیچیدگیاں ہیں, وہاں ہم جیسے کمپنیز ایپلیکیشنز اویلیبل ہیں جو ان کی مدد کر سکتی ہیں. لیکن بنیادی ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے ملک کے لیے ٹیکس دینا ضروری ہے. ٹھیک ہے. ناؤ اب بہت ساری اپلیکیشنز ہیں جو کہ اس کو آسان کرنی ہے. اب میں آ جاتا ہوں اس پارٹ کی طرف, کیونکہ ظاہر ہے آگے بڑھنا ہے اور بغیر اس کے, بغیر جدت کے, بغیر ٹیکنالوجی کے, بغیر آٹومیشن کے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو ایسے میں اس طرح کی جو ایپس ہیں, آپ ظاہرے کے پیچھے آپ کے پیچھے جو بیک اپ کے اوپر جو پورا پروسیس ہے تھوڑا سا ذرا ہمیں وہ بھی بتائیے گا, کیونکہ آپ کے پیچھے بھی کنسلٹنٹس وغیرہ ہوتے ہوں گے. جب ہمیں احساس ہوا تو ہم نے پاکستان کی جو بگ 4 فرمز ہوتی ہیں, 4 بڑی ٹیکس کی فرمز مشہور کہلاتی ہیں, ان میں سے ایک فرم کے ساتھ ہم نے پارٹنرشپ کی اور اس سافٹ ویئر کو بنانے میں ان کی جو ساری نالج ہے ٹیکس کی, ریگولیشنز کی, لا کی, وہ ان کی ہے. اور انہوں نے اس بات کو, وہ اس ایپلیکیشن کو ان کے لوگ آڈٹ کرتے ہیں اور انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ اس کے اندر کیلکولیشن کے معاملے میں یا ٹیکس ریگولیشن کے معاملے میں کہیں کوئی غلطی نہ ہو. یعنی وہ جو پریشانی ایک ہوتی ہے نا نیم حکیم والی, وہ ادھر نہیں ہے. سب سے بڑی فرم پاکستان کی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے اس کے اندر, اور اسی لیے ہم نے ان کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے تاکہ لوگوں کو اس بات کا یقین ہو کہ جو کیلکولیشن ہو رہی ہے اور جو سارا ان کا ٹیکس کا گوشوارہ تیار ہو رہا ہے اس کے اندر کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہ ہو. تو ہم نے اس چیز کی پوری کوشش کی ہے جو انسانی طور پہ ممکن ہو سکتی ہے, ہیومنلی جو بھی پاسبل ہو جس طریقے کی. اور ظاہر کہ ایک ٹرانزیشن فیز ہے تو اس میں ایشوز بھی آ سکتے ہیں, پرابلمز بھی آ سکتی ہیں, اس کے لیے بھی آپ کے سولوشنز ہیں. جی, ہم اس کو چیک کرتے ہیں. ہمارے پاس یوز کیسز, ٹیسٹ کیسز بنے ہوتے ہیں, مختلف لوگوں کے ڈمی بنا کے اعداد و شمار ڈال کے اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. پھر جو گورنمنٹ کا FBR کا پورٹل ہے اس کے ساتھ اس کو چیک کرتے ہیں, ٹیلی کرتے ہیں کہ ہماری کیلکولیشن میں کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہے. تو بہت محنت ہم نے کی ہے اس چیز کو. اچھا ٹھیک ہے, آپ نے اپنا حصہ ادا کیا. ناؤ 230 ملین کی پاپولیشن, اور ابھی آپ نے کہا کہ بحث غالباً 30 لاکھ ریٹرن فائل ہوئے, اس میں سے بھی کتنے جو ہے وہ نل کے ہوں گے. بات ساری یہ ہے کہ کتنا پوٹینشیل ہے, کتنا اور لوگ آ سکتے ہیں اس فیلڈ میں اور اس جدت میں آ سکتے ہیں, آپ کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ ہی کے آپ اور بھی لوگ آ سکتے ہیں. بہت بڑا فیلڈ ہے. ہمارے ساتھ کیا کر سکتے ہیں کہ ہم نے ایک اس کے اندر نظام رکھا ہے ٹیکس اسسٹنٹ کا, جو کہ لوگوں کے لیے اویلیبل ہے, مرد و خواتین کے لیے, کہ وہ ہماری اپلیکیشن استعمال کر لیں, لوگوں کا ٹیکس ریٹرن فائل کریں. کیونکہ مثال کے طور پہ ایک ٹیچر ہیں اسکول کے اندر, وہ ہماری اپلیکیشن استعمال کر کے اپنی ساتھی ٹیچرز کا ٹیکس ریٹرن فائل کر سکتی ہیں, تو وہ ان کے لیے ایک اضافی انکم کا ایک ذریعہ نکل آئے گا. اسی طریقے سے بڑے شہروں میں تو لوگ ہوتے ہیں ریفرل سسٹم وغیرہ بھی. نہیں, یہ ٹیکس اسسٹنٹ ہے, یعنی وہ ہماری اپلیکیشن استعمال کریں گے, لوگوں کا ڈیٹا لے کے ہماری اپلیکیشن میں فیڈ کر دیں گے. ان لوگوں کا جو کہ خود کمپیوٹر کو استعمال کرنا نہیں جانتے یا کمفرٹیبل نہیں ہوتے. اسی طریقے سے چھوٹے شہروں میں خاص طور پہ, بڑے شہروں میں تو اویلیبل ہو جاتے ہیں لوگ, لیکن چھوٹے شہروں کے اندر لوگ
ہماری اپلیکیشن یوز کر کے لوگوں کے ٹیکس کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. یور اپلیکیشن از اپنا ٹیکس جی. اینڈ ڈاؤن لوڈ فرام گوگل پلے اسٹور. پلے اسٹور پہ ابھی نہیں ہے, ابھی براؤزر پہ اویلیبل ہے اپنا .ٹیکس کے نام سے. اپنا .ٹیکس. جی. اچھا. براؤزر پہ آپ موبائل پہ یا کمپیوٹر پہ کھول سکتے ہیں ٹھیک اور ہے. اس کو لوگ چھوٹے شہروں میں استعمال کر سکتے ہیں, اور ان کو اور ان کے جو کسٹمر ہیں ان کو اس بات کا یقین ہوگا کہ جو ٹیکس ریٹرن تیار ہو رہا ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے, کیونکہ ساری جس طرح میں نے کہا کہ کیلکولیشن تو ہم نے یقینی بنا لی ہے کہ وہ ٹھیک ہوں گی. تو یہ ایک رستہ موجود ہے لوگوں کے لیے کہ وہ اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکتے ہیں. جو فری لینسرز ہیں یا سیکنڈ انکم کے طور پہ وہ ہماری اپلیکیشن استعمال کر سکتے ہیں. اور باقی پھر اور اس میں ظاہر ہے کہ ان کی جو ہے وہ فری لانسنگ کے ساتھ ساتھ جو ہم پرائمری آبجیکٹو ہے ہمارا کہ اکانومی کو ڈاکیومنٹ ہونا, اس کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے. کچھ ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ معیشت سب سے پہلے اس ملک کی دستاویزی کہ ہے. لوگوں کو پتہ ہونے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ بہت لوگ ہیں جنہوں نے سیونگ سرٹیفکیٹس میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. سیونگ سرٹیفکیٹ کے اوپر جو بھی ان کو آمدنی ملتی ہے اس کے اوپر 30% ٹیکس کٹ جاتا ہے اگر وہ فائلر نہ ہوں تو. ٹھیک ہے. اگر وہ فائلر بن جائیں تو وہ 15% ہو جاتا ہے, یعنی سیدھا آدھے کی بچت ہو جاتی ہے. تو وہ فائلر ہونے کے لیے نیت کا فطور یہیں پہ میں ٹیلنگ یو کہ مطلب ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فائلر بنانا ہے, دوسری طرف آپ نے جھنجھنا دے دیا کہ فائلر اور نان فائلر کا ایک ڈسکریمنیشن دے دیا. پچھلے ڈار صاحب 8 سال پہلے سے دیکھے گئے تھے, آج تک ہم وہ بجاتے ہی چلے جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں کرنا ہی نہیں ہے ایک چیز. آپ نے اگر ٹیکسیشن لے کر آنا ہے تو بائی ہک اور بائی کرک لے کر آنا ہے. آپ نے یہ دینا ہی نہیں ہے کسی کو جناب کہ آپ زیادہ پیسے دیں اور اس کے بعد آپ انجوائے کر لیں. یہی تو لوپ ہولز ہیں سارے سسٹم کے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, ایسے لوپ ہولز موجود ہیں جن میں بہتری کی گنجائش ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو وہ ابھی جو قانون ہے اس کے حساب سے تو اگر وہ لوگ اپنا فائلر بن جاتے ہیں کسی کے بھی ساتھ ہیلپ لے کے, تو ان کو یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ ان کا ٹیکس جو ہے وہ بچ جاتا ہے. اس قسم کے فوائد ہیں. گاڑی خریدنے کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ ڈبل ہوتا ہے اور مختلف جگہوں پہ ڈبل ہوتا ہے. تو وہ جو موجودہ قانون ہے اس کے تحت ان کو یہ فائدہ مل سکتا ہے. باقی قانون میں کیا تبدیلی اور کیا بہتری کی گنجائش ہے, بہتری کی تو گنجائش ہمیشہ موجود ہوتی ہے, ہمارے یہاں شاید زیادہ موجود ہے. ظاہر ہے کہ ایک ٹرانزیشن فیز ہے. بہت بہت شکریہ عبدالرحمان ناصر صاحب, آپ پروگرام میں شریک رہے. ناظرین ضرور ٹرائی کیجیے گا, ضرور دیکھیے گا. اپنا ٹیکس کے حوالے سے اپلیکیشن ہے اور جس طریقے سے سرو کرنے کے حوالے سے بات کی, آپ کے ٹیکس کے جو معاملات ہیں وہ بھی یقیناً بہتر ہوں گے, اور جو ملک کی خدمت ہوگی اس معیشت کو دستاویزی صورت میں استعمال کرنے کی, آگے بڑھانے کی, وہ بھی اس سے سرو ہوگا. آگے آنے والے پروگرام میں ضرور ناصر صاحب کو ہم پھر زحمت دیں گے اور فالو اپ جانیں گے کہ ان کی حساب کا پاکستانیوں نے کیا ان کو ریسپانس دیا. بہت بہت شکریہ ناظرین. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.